बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर लवर्स। जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्विलाइट इन दिल्ली। उम्मीद है ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी अगर आप 5 या 10 मिनट इस वीडियो को दे देंगे तो आपको बहुत ही ईजी वे में ये समझाया जाएगा इंशाल्लाह। तो ये जो नावल है ट्विलाइट इन दिल्ली, बेसिकली ये जो लिखा है ये इनके जो राइटर हैं वो है अहमद अली। अहमद अली ने ट्विलाइट इन दिल्ली को लिखा है। जी, तो हम अपना स्टार्ट करते हैं। इसका हम उर्दू में आज एनालिसिस करेंगे इंशाल्लाह। 1-2 दिनों तक इसकी हैंड रिटन फॉर्म में इंग्लिश में भी समरी यूट्यूब पर शेयर कर दी जाएगी। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो मेरे चैनल पर आए वो आप तक बर वक्त पहुँच जाए। वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक ज़रूर करना है और कमेंट भी ज़रूर करना है। जी, तो हम अब अपनी समरी को स्टार्ट करते हैं। ट्विलाइट इन दिल्ली। ट्विलाइट इन दिल्ली जिसका तर्जुमा हम दिल्ली की शाम के अल्फाज में कर सकते हैं, अहमद अली का एक शाहकार मुआशरती नावल है जो बरसगीर की इस्लामी तहजीब व तमद्दुन की अक्कासी करता है। दिल्ली का शहर जो कि 1453 कबल मसीह में आबाद हुआ, कौरव, पांडव, खिलजी, सैयद और मुगलों के दौर में बार बार अरूज सवाल का शिकार होता रहा। ये 19वीं सदी के आखिरी अशरे में बड़े बड़े बाकमाल शोरा की माजका बन चुका था। नावल का मरकजी किरदार मीर निहाल, अपनी बीवी बेगम निहाल, बेटे असगर, बेटी महरो जमानी और अपने मरहूम भाई की बीवी बेगम जमाल के साथ दिल्ली के कोचा तैयारियां में रहाइश पजीर हैं। इसकी एक बेटी बेगम वहीद बेवा हो चुकी है लेकिन अपने बेटे और बेटी के बेहतर मुस्तकबिल के लिए ससुराल के साथ भोपाल ही में रहती है। इसके बेटे हबीबुद्दीन और हीरुद्दीन सरकारी मुलाजिम हैं और दूसरे शहरों में रहते हैं और ख़ास मौक़ा पर ही अपने बाप के घर आते हैं। मीर निहाल की एक बेटी जो कि सईद हसन की मनकूहा थी, इंतकाल रचगी के मौका पर हो चुका था। बेगम निहाल का भतीजा मसरूर भी इनके यहाँ रहाइश पजीर है और अपने स्कूल की तालीम जारी रखे हुए है। शम्स और उसकी बेगम भी वहीं रहते हैं। गफूर मर्दाना और दिलचंद जनाना हिस्से में मुलाजिम है। जंग आज़ादी 1857 के मौका पर मीर निहाल और उसके बड़े भाई मीर जमाल मरहूम से उनकी जायदाद का काफ़ी हिस्सा लूट लिया गया था। बहरहाल फिर भी उनके पास काफ़ी जायदाद थी जिसकी आमदन घर का खर्चा चलाने के लिए काफ़ी थी। नावल का आगाज 20वीं सदी के दूसरे अशरे के आगाज से होता है और कहानी के शुरू में मौसम गर्म है। मीर निहाल और उसकी बेगम की उम्र 50 साल से ऊपर है। एक रात मीर निहाल खाने के दौरान कबूतरों के डरने में आहट सुनता है। वो खाना दरमियान में छोड़कर उठ बैठता है। बड़ी तगदो के बाद वहां मौजूद सांप को पकड़ लेता है और उसे लहराकर फर्श पर मारकर जान से मार डालता है। इसके कबूतर बहुत माहिर हैं और अपने साथ एक पड़ोसी ख्वाजा अशरफ के चंद कबूतरों को भी साथ ले आते हैं जिन्हें मीर निहाल एक अलग डरबे में बंद कर देता है। असगर बल्कीस का आशिक हो चुका है जो इसके रिश्ते के भाई की साली है और मिर्जा शहबाज बेग बेटी है। असगर बल्कीस से शादी करना चाहता है लेकिन उससे मालूम है कि ये इतना आसान नहीं है क्योंकि वो सैयद घराने से तल्लुक़ रखता है जबकि बल्कीस का बाप मुगल है। असगर बहुत सोचने के बाद इस मसले का ये हल निकालता है कि अपनी बड़ी बहन बेगम वहीद को भोपाल खत लिखकर दिल्ली बुला लेता है। तमाम अहले खाना मीर निहाल समेत उसकी आमद पर बहुत खुश होते हैं। उस रात 10 बजे के बाद जब बहन भाई को राती गुफ्तगू का मौका मिला तो असगर ने अपनी मोहब्बत के बारे में उसे आगाह किया और धमकी देता है कि अगर माँ बाप ने उसकी शादी बल्कीस से ना की तो वो खुदकुशी कर लेगा। अगले दिन वो माँ को इस ज़मन में एतमाद में लेती है। उसकी माँ को इल्म है कि ये रिश्ता इतनी आसानी से तय होने वाला नहीं क्योंकि मीर निहाल अपने ख़ानदान के फर्द अशफाक की शादी बल्कीस की बहन से हो जाने के बावजूद इस रिश्ते को ठीक नज़र से नहीं देखते थे क्योंकि इनके ख्याल में सैयदों और मुगलों का कोई जोड़ ना था। बेगम मीर निहाल से असगर के रिश्ते की बात करती है और दबी जुबान से बताती है कि असगर बल्कीस से शादी का ख्वाहिशमंद है और दूसरी सूरत में वो खुदकुशी की धमकी देता है। मीर निहाल ये सुनकर मायूस हो जाता है और रिश्ता होने की सूरत में असगर से मुकम्मल तौर पर कतई तल्लुक़ करने की धमकी देता है। बेगम जमाल बेगम निहाल को ये मशवरा देती है कि किसी दिन बेगम निहाल और वो खुद बेगम शहबाज के यहाँ चलेंगे और असगर के लिए बल्कीस के रिश्ते की बात निकालेंगे और शादी की तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी और रफ्ता रफ्ता मीर निहाल भी इस शादी पर रज़ामंद हो जाएंगे। बेगम निहाल को ये तजवीज़ पसंद आती है
نہال اور بیگم جمال بیگم شہباز سے اصغر کے لیے بلقیس کے رشتے کی بات کرتی ہیں اور جواب ہاں میں ملنے کی خوشی میں بیگم نہال محفل میلاد منعقد کراتی ہے جس میں اصغر بھرپور حصہ لیتا ہے۔ بیگم وحید بھوپال کے لیے روانہ ہو جاتی ہے اور ساتھ میں اپنے بچوں کے علاوہ اصغر کو بھی لے جاتی ہے تاکہ آب و ہوا کی تبدیلی سے اس کا دل بہل جائے۔ وہاں اصغر کے لیے ایک ملازمت کا بندوبست بھی ہو جاتا ہے۔ اب 1911 کی گرمیوں کی ایک سپہر کو میر نہال شیخ نور الہی اینڈ سنز لیس ڈیلرز چاوڑی بازار کی دکان سے نکلتا ہے۔ اسے یاد آتا ہے کہ صبح وہ کبوتروں کو پانی ڈالنا بھول گیا ہے۔ وہ گھر آ کر دیکھتا ہے تو دربے میں کئی کبوتر مر چکے ہوتے ہیں اور کوئی کبوتر مرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ پانی ڈالتا ہے اور دل میں دکھ محسوس کرتا ہے۔ اسی وقت اسے پیغام ملتا ہے کہ اس کی داشتہ ببن جان کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہاں جا کر اسے پتہ چلتا ہے کہ ببن جان وفات پا چکی ہیں اور وہ غم سے بوجھل دل کے ساتھ ببن جان کے پرسکون چہرے پر ایک نظر ڈالتا ہے اور چادر ڈھک دیتا ہے۔ اس کی ماں کو کچھ رقم دے کر وہ وہاں سے واپس آ جاتا ہے۔ اگلی صبح ناشتے کے وقت اسے اچانک خیال آتا ہے کہ کبوتروں کو تو رات اس نے بند ہی نہیں کیا، یعنی کہ کبوتروں کو اس نے رات بند ہی نہیں کیا۔ وہ دیکھتا ہے کہ ایک بلی کبوتروں کا شکار کرنے کے بعد اطمینان سے کابک کے اندر ہی سو رہی تھی۔ میر نہال کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ وہ چھڑی اٹھا کر اس بلی کو مار مار کر ادموا کر دیتا ہے اور گلی میں پھینکوا دیتا ہے۔ ان واقعات کے بعد میر نہال میں دو تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ وہ اپنا کبوتر بازی کا مشغلہ ترک کر دیتا ہے اور سب کبوتر بکوا دیتا ہے۔ وہ لیس کا کاروبار کرنا چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اس کے گھر کے لیے جائیداد کی آمدنی اور بیٹوں کی بھجوائی ہوئی رقم کافی فالتو کمائی وہ اپنے داشتہ کے لیے کرتا تھا اور گھر میں یہ بتا کر وہاں چلا جایا کرتا تھا کہ وہ اپنے دوست نواب ببن کے ہاں جا رہا ہے۔ اب میر نہال دن بھر گھر ہی رہتا ہے اور اپنا یونانی ادویات کا مشغلہ اور کیمیا گری کا شغل پھر سے اختیار کر لیتا ہے جسے کبھی اس نے دیگر مصروفیات کے باعث ترک کر دیا تھا۔ اس لیے دوست کمبل پوش میر سانگی وغیرہ وغیرہ دوبارہ اس کے پاس آنے لگتے ہیں اور مردانے میں ادویات اور کیمیا گری کے بارے میں گپے مارنے اور عملی تجربات ہونے لگتے ہیں۔ ایک دن نواب کتن کے ہاں سے واپسی پر وہ اپنے آپ کو بوڑھا اور ناتواں محسوس کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس نے عزت نفس کا زندگی بھر خیال رکھا ہے لیکن اب ان کا خیال رکھنا نئی نسل کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ اس روز وہ گھر آمد پر اعلان کرتا ہے کہ وہ اصغر اور بلقیس کے رشتے کے لیے راضی ہے۔ اس کے اس اچانک اعلان سے گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور اصغر کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہونے لگتی ہیں۔ قرآن شریف کی آمد اور اس کے بعد عید کی گہما گہمی، ہر طرف خوشیوں کا سماں ہے۔ بیگم وحید اور اصغر بھی بھوپال سے واپس آ جاتے ہیں اور اصغر نے اپنی تنخواہ میں سے جمع شدہ 1000 روپے کی رقم میر نہال کو پیش کرتا ہے اور میر نہال اصغر سے بہت خوش ہوتا ہے۔ 7 دسمبر 1911 کو جارج پنجم کی دلی میں تاج پوشی ہوتی ہے جسے میر نہال اور دوسرے سب مردانہ اہل خانہ دیکھنے جاتے ہیں۔ بادشاہ ایک جلوس کی شکل میں شاہی قلعے سے برآمد ہوتا ہے اور سخت حفاظتی اقدامات کے اندر وہ رہ کر جلوس میں روانہ ہوتا ہے۔ جلوس کے آخر میں نواب راجے اور جگیردار اپنی فوجوں سمیت جلوس میں شامل ہوتے ہیں۔ پس منظر میں توپیں سلامی دے رہی ہوتی ہیں جو بقول میر نہال اس بات کی علامت ہے کہ انگریز نے طاقت کے ذریعے اس ملک کو فتح کیا ہے اور طاقت کے بلبوتے پر ہی اپنی سامراجی حکومت چلاتے رہنے کے خواہاں ہیں۔ میر نہال کو یہ جلوس دیکھ کر 14 ستمبر 1857 کا تاریخی دن یاد آتا ہے جب دلی کا سقوط ہوا تھا اور جامع مسجد کی سیڑھیاں مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو گئی تھیں۔ وہ ہندوستان کی سامراجی غلامی پر سخت ناخوش ہے۔ بہرحال جشن تاجوشی کے فوراً بعد تمام ہندوستانی اور اسلامی روایات کی پاسداری کرتے ہوئے اصغر کی شادی بڑی دھوم دھام سے انجام پاتی ہے۔ میر نہال کے دونوں بڑے بیٹے، ان کی بیویاں، بچے اور بیگم وحید اور اس کے بچے سب شادی میں شرکت کے لیے دلی آتے ہیں۔ شرف الدین کبیر الدین کی ساس کا ایک رشتہ دار کو امیر مطبخ بنا دیا جاتا ہے تاکہ سب مہمانوں کو وقت پر ناشتہ اور کھانا وغیرہ ملتا رہے۔ کچھ عرصہ بعد مہرو کی برات بھوپال سے آتی ہے۔ میر نہال معراج اپنے ہونے والے داماد کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ اس کی شکل بہت بھیانک ہوتی ہے کیونکہ ایک بار اس کی بندوق سے نکلنے والی گولی وہ شکار کا شوقین ہے اس کے ہی چہرے پر جا لگی تھی جس سے نہ صرف اس کا ایک کان اڑ گیا تھا بلکہ چہرہ بھی مسخ ہو گیا تھا۔ وہ گولی بعد دماغ میں جا کر پیوست ہو گئی اور نکالی نہ جا سکی تھی جس کے بعد اس کے ذہن میں ذرا سا خلل پیدا ہو گیا تھا۔ میر نہال کہتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو قزاق کے حوالے نہیں کرے گا لیکن اپنے بیٹے حبیب الدین کے سمجھانے پر وہ شادی پر رضامند ہو جاتا ہے کیونکہ بیٹے کا موقف یہ ہوتا ہے کہ برات کے خالی واپس جانے پر لوگ دلہا کو کچھ نہیں کہیں گے بلکہ دلہن کو ہی موجب خطا گردانیں گے۔ اس شادی سے گھرانے کا کوئی فرد خوش نہ تھا
اور مہرو تو اس طرح وہ رخصت ہوتی ہے جیسے کوئی قصائی ذبح کے لیے گائے کو لے کر جا رہا ہو۔ بلقیس ایک لڑکی کو جنم دیتی ہے جس کا نام جہاں آرا تجویز پاتا ہے۔ اصغر پہلے تو بہت خوش نظر نہیں آتا، لیکن آہستہ آہستہ وہ بیٹی سے محبت کرنے لگتا ہے۔ جہاں آرا کے کان میں اس کا نانا شہباز بیگ اذان دیتا ہے، جو سخت بیماری کی وجہ سے بقرہ عید کے تیسرے روز انتقال کر جاتا ہے، لیکن اپنی وفات سے پہلے وہ اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے اصغر کو ایک اچھی ملازمت دلوا جاتا ہے۔ اب اصغر سسر کے انتقال کے بعد سسرال کے ساتھ والا گھر لے لیتا ہے اور درمیانی دیوار میں ایک دروازہ نصب کروا لیا جاتا ہے۔ اب اصغر دفتر جاتا ہے تو بلقیس ماں کے پاس چلی جاتی ہے اور اس کے آنے کے وقت واپس آ جاتی ہے۔ جلدی ہی اصغر کا دل بلقیس سے بھر جاتا ہے اور اس کے ساتھ بے رخی برتنے لگتا ہے۔ لڑکی لڑکیوں کی نفسیات سمجھنے سے قاصر ہے۔ رفتہ رفتہ بے رخی بڑھتی جاتی ہے اور بلقیس اداس رہنے لگتی ہے۔ یہ کئی بار ہوتا ہے کہ جہاں آرا کے ساتھ محبت کرتے کرتے اصغر بلقیس سے محبت کرنے لگتا ہے، لیکن اب وہ پہلے جیسی گرمجوشی پیدا نہیں ہوتی۔ میر نہال کالج کے حملے کی وجہ سے بولنے سے قاصر ہو جاتا ہے، کیونکہ حکیم مجمع کے علاج سے وہ 2 ہفتوں کے بعد بولنے کے قابل تو ہو جاتا ہے، لیکن جسمانی طاقت واپس نہیں آتی اور وہ بستر کاہی ہو کر رہ جاتا ہے۔ ادھر بیگم نہال کی آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگتی ہے۔ بصارت کے معالج حکیم کریم الدین اس کا علاج کرتا ہے، لیکن بینائی کم سے کم تر ہوتی جاتی ہے اور ایک دن تو تقریباً نابینا ہو جاتی ہے۔ بلقیس ایک دن ایک خوفناک خواب دیکھتی ہے جس میں اصغر کی ناک بڑی خوفناک ہو جاتی ہے اور اس کے چہرے پہ جھریاں لٹک رہی ہوتی ہیں۔ اس کی ماں بیگم شہباز بیجی سے تعویذ وغیرہ لا کر دیتی ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جنوری کی ایک رات جب اصغر جہاں آرا کو پیار کر رہا ہوتا ہے تو اسے بلقیس پر پیار آ جاتا ہے۔ وہ اپنا گزشتہ کیے کی معافی مانگتا ہے اور بلقیس کا دھیان رکھنے کا وعدہ کرتا ہے۔ اگلے روز وہ ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر مترا کو بلا کر لاتا ہے جو بلقیس کے مرض کو تب تجویز کرتا ہے۔ اس زمانے میں تب لاعلاج مرض تھا، آج کل قابل علاج ہے۔ بیگم شہباز میاں بیوی کے درمیان محبت کے احیا کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے، لیکن ادھر تب کا سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔ 1918 میں موسم گرما میں دلی اور کئی دیگر شہروں میں انفلوئنزا کی وبا پھیل جاتی ہے اور دلی میں شاید ہی کوئی ایسا گھر بچا ہو جہاں کوئی موت واقع نہ ہوئی ہو۔ میر نہال کے گھر سے بیگم شمس فوت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد شمس کا رجحان تصوف کی طرف اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ خوفناک وبا شہریوں کے لیے عذاب تھی، لیکن گورکنوں، وصالوں اور کپڑے کے تاجروں کی بن آئی اور انہوں نے لوگوں کو خوب لوٹا، حتیٰ کہ کفن چور تک پیدا ہو گئے اور گورکن 2-3 دن پرانی قبر کو نئے مردے کے لیے تیار کرنے لگتے تھے۔ اس کی قوت ارادی جواب دے جاتی ہے اور اس کی بہتر ہوتی ہوئی صحت اچانک گرنے لگتی ہے اور حالت خراب سے خراب تر ہونے لگتی ہے۔ بیگم نہال اس کی دل جوئی کے لیے دل چین اور مسرور کو اس کے ہاں بھیج دیتی ہے۔ ایک دن صبح 4 بجے بلقیس جہان میں فانی سے کوچ کر جاتی ہے۔ اصغر اس صدمے کو بہت محسوس کرتا ہے اور وہ روزانہ قبرستان جانے لگتا ہے اور چہلم کے بعد قبر پختہ کرا دیتا ہے۔ وہ جہاں آرا کا خیال رکھتا ہے جو زہرا بلقیس کی 16 سالہ بہن کے ساتھ بہت مانوس ہے۔ جہاں آرا کی معرفت اصغر اور زہرا ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں اور ایک روز وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ بلقیس کو فوت ہوئے ابھی صرف 6 ماہ ہوئے ہیں۔ میر نہال کا منجلا بیٹا حبیب الدین نساجی تباہ کی وجہ سے دلی آ جاتا ہے اور حکیموں سے علاج کرواتا ہے۔ اس کا 12 سالہ بیٹا نسیم بھی اس کے ساتھ ہے جس کی ذہانت پر اسے ناز ہے۔ اصغر اپنی ماں اور اپنے باپ سے زہرا کے لیے رشتے کی اجازت لیتا ہے اور اسی سلسلے میں بیگم جمال اور انجم زمانی ناراض ہو کر میر نہال کا گھر چھوڑ جاتی ہیں اور جہاں وہ پچھلے 40 برس سے رہ رہی ہیں۔ میر نہال جو پہلے ہی بستر پر لیٹا ہے اس رخصت کو بہت محسوس کرتا ہے، لیکن سوال اس کی عزت نفس کا ہے، لہذا اسے سہنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ قہر درویش بر جانے درویش، یعنی جب درویش پر مصیبت آتی ہے تو کوئی اس کی مدد نہیں کرتا، اسے خود ہی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اب یہی اس کا مقدر ہے۔ حبیب الدین کی طبیعت کی بحالی کے لیے ڈاکٹر مترا کو بلایا جاتا ہے جو اس کے مرض کو تب تجویز کرتا ہے۔ مہنگی دعائیں کھانے کے باوجود اس کی طبیعت مزید سے مزید خراب ہوتی چلی جاتی ہے اور اکتوبر کے مہینے میں اسے مردانے سے زنانے میں پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ خواتین اس کے قریب رہ سکیں اور اس کی دیکھ بھال کر سکیں۔ میر نہال کو روزانہ ایک بار زنانے میں لایا جاتا ہے اور وہ اپنے بیٹے کو موت میں جاتے دیکھ کر بے انتہا دکھ محسوس کرتا ہے، لیکن بدقسمتی سے جوان بیٹے کے لیے دعا کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ مرنے سے 3 دن پہلے حبیب الدین اپنی ماں سے دودھ معاف کرواتا ہے اور بیوی سے مہر معاف کرواتا ہے اور سب عزیزوں اور ملنے کے لیے آنے والے دوستوں سے اپنا کہا سنا معاف کرواتا ہے اور ایک رات وہ اس دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے۔ یہ المناک خبر سب دوستوں اور رشتہ داروں کو
کی جاتی ہے۔ مرحوم کا حلقہ احباب بہت وسیع ہوتا ہے اور صبح ہوتے ہوتے سینکڑوں کا مجمع جمع ہو جاتا ہے اور جنازے کے ساتھ سب لوگ روانہ ہوتے ہیں۔ قبرستان کے قریب ایک مسجد میں نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے اور اس کے بعد اسے دفن کر دیا جاتا ہے۔ میر نہال کو معذوری کی وجہ سے ڈولی میں بٹھا کر جنازے کے ساتھ قبرستان لے جایا جاتا ہے۔ قبرستان سے گھر واپسی پر نصیر الدین کے ہاں سے کھانا آتا ہے اور اصغر کھانا کھانے بیٹھتا ہی ہے کہ بیگم شہباز کی نوکرانی چنبیلی اسے اشارے سے بلاتی ہے۔ اصغر اس سے ملنے جاتا ہے اور وہ زہرہ کا رات 11 بجے کا لکھا ہوا ایک رکا اس کے حوالے کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ یہ رکا صبح لائی تھی، لیکن حالات کی کو دیگر گوں دیکھ کر یہ رکا اس وقت اصغر کو نہ دے سکی تھی۔ زہرہ نے خط میں لکھا تھا کہ صبح اس کی شادی کہیں اور ہو رہی ہے، لیکن وہ ہمیشہ اصغر سے محبت کرتی رہے گی، بھلا خدا کے کاموں میں کوئی دخل دے سکتا ہے۔ میر نہال بستر پر لیٹے لیٹے دن گزار رہا ہے۔ اب وہ اتنا کج فہم ہو کر رہ گیا ہے کہ وہ ماضی کی سہانی یادوں کو بھی ذہن میں لانے سے قاصر ہے اور اس کی زندگی موت سے بدتر ہو گئی ہے۔ شاید حسن اور جمال دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ سورج غروب ہو جاتا ہے اور دن اپنی جگہ رات کو دے دیتا ہے، جس کے تاریک دامن میں سورج اپنا منہ چھپا لیتا ہے۔ جی تو ہماری جو یہ سٹوری تھی ٹوائلائٹ ان دہلی، یہ اب اینڈ ہو گئی ہے۔ اب انشاءاللہ ہینڈ ریٹن فارم میں انگلش میں یہ ایک اس کی سمری شیئر کی جائے گی میرے یوٹیوب چینل انگلش لٹریچر لورز پر۔ جی تو ٹوائلائٹ ان دہلی کا ہم نے اب لاسٹ اس کی سمری کا اینڈ ہو چکا ہے۔ فل سمری کا انالیسس ہم نے اردو میں کر لیا ہے۔ اب انشاءاللہ ہینڈ ریٹن فارم میں انگلش میں آپ کے ساتھ سمری شیئر کی جائے گی، وہ میرے یوٹیوب چینل انگلش لٹریچر لورز پر ہی اپلوڈ ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آئندہ فیوچر میں جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ تک بر وقت پہنچ جائے۔